बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो न्यू बुक है ग्रेड 12 के लिए 12वीं क्लास के लिए उसकी नज़म नंबर 6 इसकी हमने मुकम्मल तशरीह की थी। नई नस्ल का नोहा अमजद इस्लाम अमजद की ये लिखी हुई नज़म है। इसकी हमने पिछली वीडियो में मुकम्मल तशरीह की थी। आज की वीडियो में हम इसकी जो एक्सरसाइज है इसकी मश्क है उसको मुकम्मल हल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, ये हमारी मश्क है। सवाल नंबर 1 पहला सवाल है। 3 टॉपिक हैं यहाँ पे, इस पे हमने तकरीर करनी है। टॉपिक हैं हमारे बचतों का शऊर है, जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्गे मफाजात। ये शेर का एक मिसरा है, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है। तीसरा मौजू है तहफ़्फ़ुज़ इत्फ़ाल। तो पहला जो हमारा टॉपिक है बचतों का शऊर, तो इस पे हम करते हैं तकरीर। मोहतरम उस्ताज़ा कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे हम जमातों या मेरे हम जमात साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मौजू पर लबकुशाई करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ जो हमारी इनफरादी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि कौमी माइशत से भी इस टॉपिक का, इस चीज़ का गहरा ताल्लुक़ है। हमारी कौमी बचत जो है वो हमारी मियार ज़िंदगी को भी बेहतर करती है और मुल्क की जो मईशत है उसमें भी वो एक गहरा ताल्लुक़ रखती है। वो मौजू है बचतों का शऊर। अज़ीज़ान ग्रामी, हम एक ऐसे दौर में ज़िंदा हैं जहां वसाइल महदूद और ज़रूरियात जो हैं लामहदूद हैं। कि ज़रूरियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल उतने नहीं हैं। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, आमदन में इजाफ़ा सुस्त रवि से हो रहा है और अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर हमें बचत का शऊर ना हो तो माली बदहाली और परेशानी हमारा मुकद्दर बन जाती है। बचत का मतलब जो है वो सिर्फ पैसे जमा करना नहीं बल्कि एक सोच अपनाना है, एक ऐसी तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करना है जिसमें फ़जूल खर्ची की कोई गुंजाइश ना हो। जिस तरह से कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक अल्लाह इसराफ़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम में से अक्सर लोग तनख्वाह मिलते ही ख़र्च शुरू कर देते हैं और महीने के आखिर में कर्ज़ लेकर गुजारा करते हैं। क्यों? ये एक सवाल है। क्योंकि हमने कभी बचत का मंसूबा नहीं बनाया। हमें अपनी आमदनी के मुताबिक अखराजात करने की आदत डालनी चाहिए। जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाएं। बचत का पहला असूल यही है कि पहले बचत करो फिर खर्च करो। हमें चाहिए कि हम रोज़मर्रा के मामलात में छोटे छोटे इक़दामात से बचत की आदत डालें, जैसे बिजली, पानी और गैस का ज़िया ना होने देना, गैर ज़रूरी ख़रीदारी से परहेज़ करना, जो सेल लगी होती हैं और ऑफ़र्स जो आई होती हैं उनमें सिर्फ ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी अशिया लेना, अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा लाज़मन बचा कर रखना। तुलबा के लिए भी बचत बहुत ज़रूरी है। हम अपने वक्त, तवानाई और पैसों को समझदारी से खर्च करें। अगर आज हमने बचत की आदत अपना ली तो कल हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। बचत न सिर्फ इनफरादी सतह पर अहम है बल्कि कौमी सतह पर भी। जब हर फर्द बचत करेगा तो कौम की मईशत जो है वो मुस्तहकम होगी, मजबूत होगी। तरक्की याफ्ता कौमें बचत के असूल पर कारबंद रहकर ही कामयाब हुई हैं। आखिर में यही मैं अर्ज़ करूँगा कि जो आज बचाता है वो कल बनाता है। अल्लाह हमें बचत की अहमियत को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुक्रिया। दूसरा टॉपिक है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्गे मफाजात। मोहतरम उस्ताज़ा सामीन ग्रामी और प्यारे साथियों, आज का मेरा मौजू इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के उस मशहूर शेर से लिया गया है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्गे मफाजात। ये एक मिसरा में मिल्लत इस्लामिया की, इस एक मिसरे में मिल्लत इस्लामिया की सदियों पर मुहित ज़वाल की कहानी पिन्हा है। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जिस ज़ईफ़ी को जुर्म करार दिया
وہ محض جسمانی کمزوری نہیں بلکہ روحانی، فکری، اخلاقی، علمی اور معاشی پستی ہے، ایسی پستی جو قوموں کو ذلت کی کھائیوں میں گرا دیتی ہے۔ اے سامعین محترم، جو قومیں وقت کے تقاضوں کو نہ سمجھیں، علم سے کنارہ کش ہوں، اتحاد سے غافل رہیں، اخلاق سے گری ہوئی ہوں، وہ ضعیف ہو جاتی ہیں، اور جب کمزور ہو جاتی ہیں تو دنیا انہیں روند ڈالتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اندلس میں مسلمانوں نے جب علم چھوڑا، فرقہ واریت کو گلے لگایا، تعیشات میں ڈوب گئے تو زوال ان کا مقدر بن گیا۔ آج ہم بھی اسی ضعیفی کا شکار ہیں کہ ہم وہ نہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے، کچھ کر نہیں سکتے۔ ہم نے جدید علوم سے منہ موڑ لیا، قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھا، تحقیق کو ترک کر دیا، ہمارے تعلیمی ادارے ڈگریوں کے کارخانے بن گئے، ہم نے اپنے وقار کو دوسروں کے آگے گروی رکھ دیا کہ وقار نام کی، عزت نام کی کوئی چیز نہ رہی، خود ہی کو ہم نے ختم کر ڈالا۔ دوستو، مرگ مفاجات صرف تلوار سے نہیں آتی بلکہ اقدار کی موت، کردار کی موت، غیرت کی موت بھی مرگ مفاجات ہی ہے۔ جو قوم اپنی زبان، تہذیب، دین اور روایت کو بھول جائے وہ مردہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اقبال کے پیغام کو سمجھیں، علم حاصل کریں، خودی کو بیدار کریں، محنت کریں اور دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کریں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم ضعیف نہیں بلکہ قوی، باوقار امت بنیں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔ تیسرا ہمارا ٹاپک ہے تحفظ اطفال، یعنی کہ بچوں کا تحفظ۔ محترم پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ اور عزیز طلباء، آج کا موضوع بہت اہم اور حساس ہے، تحفظ اطفال یعنی بچوں کا تحفظ۔ دنیا بھر میں بچے قوم کا مستقبل کہلاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بچے ظلم، زیادتی، تشدد، جنسی ہراسانی، مشقت اور بے توجہی کہ ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہوتی، وہ جو کر رہے ہیں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسلام نے بچوں کو محبت، تحفظ اور عزت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے، ان سے کھیلتے اور ان کا دل رکھتے، اور ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہے، یعنی کہ کیا ہم جو تعلیمات ہمارے نبی کی تھی، جو کام ہمارے نبی کرتے تھے، کیا ہم وہ کرتے ہیں، کہ کیا ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ یعنی کہ تحفظ اطفال کا مطلب ہے بچوں کو جسمانی، ذہنی اور جنسی تشدد سے محفوظ رکھنا، انہیں تعلیم، صحت اور کھیل کے حق دینا، ان پر مشقت نہ لادنا، ان کی بات سننا، ان کے جذبات کو سمجھنا اور انہیں ایک محفوظ، خوشگوار اور پرامن ماحول فراہم کرنا۔ معزز حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم گھروں، اسکولوں، گلی محلوں، ہر جگہ بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اگر کسی بچے کے ساتھ ظلم و زیادتی دیکھیں تو چپ نہ رہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دیں۔ بچوں کا تحفظ صرف قانون کا نہیں، ہم سب کا فرض ہے۔ آئیے عہد کریں، ہم ہر بچے کو محفوظ، باعزت اور خوشحال بچپن دیں گے۔ والسلام۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل عبارت منظوم پڑھتے ہوئے تمام علامات اوقاف کا لحاظ رکھیں۔ یہ سمپل دی ہوئی ہے اور یہ اس کی پراپر جو پیٹرن ہے، اس کے اندر درست علامات اور اوقاف کا استعمال ہوا ہے۔ یہ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل نظم پارے میں موضوعات کی شناخت کرتے ہوئے شاعر اور قارئین کے نقطۂ نظر کے ساتھ اس کی وضاحت کے لیے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو یہ ایک شعر ہے، دلوں میں جاگ اٹھا تھا یہاں احساس خدمت کا، مریض انسانیت کو مل رہا تھا غسل صحت کا۔ یہ اس کے باقی اشعار ہیں۔ تو جواب ہے اس کا کہ درج بالا نظم پارہ حفیظ جلندری کی شہرا آفاق نظم شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے، جس کا مرکزی موضوع اسلامی فلاحی ریاست اور مثالی معاشرہ ہے۔ شاعر اس نظم میں ریاست مدینہ کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے جہاں انسانیت، برابری، اخوت اور خدمت خلق
کو زندگی کا لوگوں کی خدمت کرنے کو زندگی کا اصل مقصد مانا گیا۔ اس کے بعد موضوعات کی شناخت ہے کہ اس کے اندر کون کون سے موضوعات پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے احساس خدمت، کہ انسانیت کے لیے خدمت کے جذبے کو بنیادی قدر قرار دیا گیا۔ رضاکارانہ نظام دوسرے نمبر پر ہے کہ بغیر کسی لالچ کے لوگوں کی خدمت اور معاشرے کی بہتری کے لیے خود کو پیش کرنا۔ تیسرے نمبر پر ہے سماجی مساوات، سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان کوئی فرق باقی نہ رہا، دونوں ایک مقصد کے لیے متحد تھے، اکٹھے تھے۔ چوتھے نمبر پر ہے انسانی ہمدردی، کہ مریض انسانیت کو غسل صحت یعنی شفا، محبت اور دلجوئی دی گئی۔ پانچواں ہے جبر کے خلاف مزاحمت، کہ جبر شخصی کے خلاف جدوجہد کے لیے سب متحد اور تیار نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شاعر کا نقطۂ نظر، کہ شاعر اس نظم کے ذریعے ایک مثالی معاشرے کی تصویر کشی کر رہا ہے جہاں خدمت، مساوات اور جبر کے خلاف مزاحمت بنیادی اقدار ہے۔ وہ رضاکارانہ عمل اور طبقاتی ہم آہنگی کو فروغ دینا چاہتا ہے جو اس کے مثبت اور اصلاح پسند نقطۂ نظر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد پڑھنے والوں کا قارئین کا نقطہ نظر جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ قارئین اشعار کو پڑھ کر ایک ایسی دنیا کا تصور کرتا ہے جہاں عدل، انصاف، بھائی چارہ اور فلاح عام ہو۔ وہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ شاعر نے جو منظرنامہ پیش کیا ہے وہ آج کے معاشرے کی ضرورت ہے، کہ آج ہمارا معاشرہ بھی اسی روش پر چلے جو کہ شاعر کا نقطۂ نظر میں پیش کیا گیا ہے، کہ جہاں خدمت ہو، مساوات ہو، جبر کے خلاف مزاحمت ہو، بنیادی اقدار ہوں، طبقاتی ہم آہنگی ہو اور ایک خواب بھی جسے حاصل کرنے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی رائے پیش کرنی ہے، جو بھی آپ کی رائے ہو آپ لکھ سکتے ہیں۔ میری رائے میں یہ نظم آج کے معاشرتی انتشار، طبقاتی ناہمواری، خود غرضی اور انسانیت کے زوال کے تناظر میں ایک قومی منشور کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح ایک آئین ہوتا ہے، ایک مضبوط چیز ہوتی ہے، اس طرح سے یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات سے بلند ہو کر خدمت خلق اور مساوات کو اپنا شعار بنا لے تو ایک ایسی دنیا ممکن ہے جہاں سب کا چہرہ پھول کی طرح تر و تازہ ہو۔ یہ نظم قاری کو خود احتسابی، عملی شعور اور فلاحی جذبے کی ترغیب دیتی ہے۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل نظم پارے کی حوالوں، شاعری کے پس منظر، انداز بیان، شعری محاسن کے استعمال کی وضاحت کے ساتھ تشریح کریں۔ تو اس کے لیے آپ تشریح والی ویڈیو میں چینل کی پلے لسٹ میں جائیں، وہاں تشریح کی ویڈیو آلریڈی موجود ہے، اس کی شاعری کے پس منظر، انداز بیان اور شعری محاسن، صنعتیں وغیرہ کمپلیٹ وضاحت اس کی آلریڈی چینل کی پلے لسٹ سے آپ تشریح والی ویڈیو میں سے لے سکتے ہیں۔ جی آگے سوال نمبر 5 ہے، نئی نسل کا نوحہ نظم کو پڑھ کر اس کے اہم نکات کا خلاصہ لکھیں۔ تو ہم نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ امجد اسلام امجد کی نظم نئی نسل کا نوحہ آج کے نوجوان کی فکری، جذباتی اور معاشرتی کشمکش کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ یہ نظم ایک ایسے فرد کی آواز ہے جو تعلیم، تربیت، روایات اور نظریات کے سائے میں پرورش پاتا ہے، لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو سب کچھ غیر مؤثر، کھوکھلا اور نکارا محسوس ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں جو عقائد، نظریات، قدریں وراثت میں ملیں، جو چیزیں ہمیں شروع سے پڑھائی گئیں، سکھائی گئیں، جو گھر میں ہم نے دیکھی، جو ہمارے ٹیچر سے ہمیں ملی، وہ مقدس، مضبوط اور روشنی کے مینار کہلاتی تھی، لیکن جب انہیں اصولوں کو لے کر نوجوان عملی دنیا میں نکلا تو معلوم ہوا کہ ان کی حیثیت بدل چکی ہے، معاشرے میں اقدار کی کرنسی بدل چکی ہے، اور جن تصورات کو ہم نے رہنما سمجھا وہ یہاں کام نہیں آتے۔ شاعر اس تضاد پر دکھ کہ یہ ڈفرنس ہے، تضاد ہے کہ سکھایا کیا جاتا ہے اور حقیقت یا ریالٹی اس میں کیا ہوتی ہے، کچھ نہ آیا کہ حقیقت میں وہ کہتا ہے کہ دکھ بھی اسے ہوتا ہے اس تضاد پر، اور حیرانی بھی ہوتی ہے کہ تعلیم
تعلیم یافتہ نوجوانوں کو نظریاتی عظمت کے خواب دکھائے گئے مگر حقیقت میں ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ معاشرے کی پرانی نسل کی آنکھوں سے وہ نئے مناظر دیکھنا چاہتا ہے مگر وہ ممکن نہیں۔ یہ نظم اس الجھن کو بیان کرتی ہے کہ کیا پرانی روایات کو اپنایا جائے یا نئی سوچ کو۔ نئی نسل اپنے خیالات، ہنر اور امنگوں کو سجانا چاہتی ہے مگر اسے زمین ہی میسر نہیں تو ترقی کی طرف کیسے بڑھے۔ اس کے بعد ایک سرگرمی ہے ہماری، سب سے اینڈ پہ ہوتی ہے ہر اس کے چیپٹر کے، کہ درج ذیل میں مسدس، مخمس اور غزل میں امتیاز کرے۔ تو یہ جو ہے یہ غزل ہے، تھوڑی سی وضاحت ہے اس کی کیونکہ اس کے ہر شعر میں ردیف بہت ہے اور قافیہ خوددار، دیوار، وفادار موجود ہے۔ اشعار 2 مصروں پر مشتمل ہیں، مطلع اور مقطع کی موجودگی بھی ہے۔ غزل کی تمام فنی علامات اس میں پائی جاتی ہیں تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ غزل ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ والا بند ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مسدس ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کیونکہ اس بند میں 6 مصرے ہیں اور یہی مسدس کی بنیادی ساخت ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا بند ہے، یہ نذیر اکبر آبادی کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس میں 5 ہیں مصرے، یعنی کہ 1 2 3 4 5، اوپر والے میں 6 تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مخمس ہے کیونکہ یہ بند 5 مصروں پر مشتمل ہے اور یہی مخمس کی پہچان ہے۔ یہ ہماری ایکسرسائز اور خلاصہ اور ہماری جو سرگرمی تھی یہ مکمل ہوتی ہے یہاں پر۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو بھی مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔